दहशत गर्दी के वाक़यात से हमारा अज़्म और भी मजबूत और मुस्तहकम होता है। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। क्या पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी का कोई इदारा मौजूद है? लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। दहशतगर्दी का सिलसिला रुकने में नहीं आ रहा। पे दर पे हमले, 4 सदर कचहरी पर दहशतगर्दों का हमला, 7 अफराद शहीद, 3 दहशतगर्द हलाक। पैनमा केस आखिरी मरहले में दाखिल हो रहा है, सिर्फ 2 समातें बाकी रह गईं। पकौड़े बेचने वाले काले कागज, मजीद रद्दी के कागज, सिर्फ आप केस को लटकाने के लिए लेकर आए हैं। चेयरमैन नैब और चेयरमैन एफबीआर पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। वजीर आजम ने तमाम इदारों को तबाह कर दिया, इमरान खान का इल्जाम। कि आप इस कौम के टैक्स के पैसे पे पलने वाले इदारे नौकरी कर रहे हैं शरीफ खानदान की। पैनमा केस के फैसले के सियासी असरात क्या हो सकते हैं, पूछेंगे मुस्लिम लीग नून के सेनेटर निहाल हाशमी से। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान इस्माइल से और जमात इस्लामी के मरकजी रहनुमा डॉक्टर फरीद अहमद पराचा से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। पैनमा केस अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच चुका है। 2 रोज बाद इस हंगामा खेज केस की समाअत मुकम्मल हो जाएगी। पाकिस्तान की तारीख का एक अहम तरीन फैसला आइंदा चंद रोज में मुतवक्का है। इस फैसले से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों के ही सियासी मुस्तकबिल वाबस्ता हैं। पूरी कौम इसके नतीजे की मुंतज़िर है। क्या फैसला आएगा, इसके ऊपर स्पेकुलेशन बड़ी मुश्किल है। यकीनन प्रोसीडिंग्स को अगर देखें तो बहुत सी चीज़ें वाज़ेह भी नज़र आ रही हैं, मगर बहुत सी चीज़ें अभी भी इबहम का शिकार हैं। आज की जो समाअत थी उसमें चेयरमैन एफबीआर और नैब सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। ये बड़ी अहम इस हवाले से थी इनकी पेशी कि जो सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स थे वो बड़ी हद तक वही थे जो हमने देखा कि अपोजिशन भी इल्ज़ाम लगा रही थी और मीडिया में भी बड़े अरसे से कि इदारे उस तरीके से काम नहीं करे जैसे उनको करना चाहिए। आयरॉनिकली या इंसिडेंटली खुद प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ नैब की कारकर्दगी के हवाले से स्टेटमेंट दे चुके हैं अपनी हुकूमत के ही दौरान, और उनके दीगर मिनिस्टर्स भी इस हवाले से बात कर चुके हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की हैरानगी शायद कोई इतनी हैरान कुन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या? सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि 1 साल गुजर गया और नैब ने कुछ नहीं किया। जिनके नाम पैनमा पेपर्स में आए हैं उन्हें बुलाकर पूछा तो जाता। क्या किसी एक बंदे से पूछा गया कि सरमाया कहाँ से आया? चेयरमैन नैब ने अपने इख्तियार को दफन कर दिया और इदारों को मफलूज कर दिया। उन्होंने ये कहा कि इदारों को मफलूज कर देने का ये आइडियल केस है। हुदैबिया पेपर्स मिल केस में नैब ने मामला ठप कर दिया, ना ही अपील की, ना ही रेफरी जज के जो रिमार्क्स थे, फैसले थे, उसको पढ़ा। अदालत को नैब की अपील ना करने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पैनमा केस की समाअत के दौरान इमरान खान ने फिर जो मीडिया की, तो लेट्स वॉच हिम। करप्शन और पैसा कैसे इकट्ठा होगा? एफबीआर का चेयरमैन वो करप्ट, वो भी आज साबित हो गया। अब इदारों का आज जो भी सुप्रीम कोर्ट में था, जो इदारों के ऊपर जो आज हो गया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, किसी को इस चीज़ का शक नहीं होना चाहिए कि एक करप्ट प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान के इदारे तबाह कर दिए। ये परेशान कुन सूरत हाल है कि पाकिस्तान का एक बड़ा इदारा उन और दीगर अहम इदारों की कारकर्दगी के हवाले से मायूसी का इजहार करे और बड़ा पब्लिकली इजहार करे। अगर इदारे काम नहीं करे तो उस मामले का नतीजा कैसे निकलेगा? गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू फर्क है। लेट्स वॉच दैम। ये जो आपकी प्रोसीडिंग चल रही है और इसको लंबा करने में पिटीशनर जो हैं वो जानबूझकर वो हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सियासी मुखालिफ ये चाहता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लंबी हो। और इसी वजह से कभी वो कहता है
कि अगर कमीशन न बना तो मैं लॉकडाउन करूंगा, जब बनने लगता है तो कहता मैं बाइकआउट करूंगा, और जब दोबारा फिर कहता है ये कमीशन बनना चाहिए, ये उसके वो टैक्टिक्स हैं जिससे वो केस लंबा करना चाहता है। बट सवाल ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये बात कह रही है कि इदारे नहीं चल रहे, क्लासिक आइडियल केस आपके सामने है जहां इदारों ने अपना काम नहीं किया, तो फिर चारा क्या है ऑपोजिशन के पास सवाए इसकी कि वो सड़कों पर आ जाए। पाकिस्तान में एहतसाब का निसाब कभी मौसर भी नहीं रहा, बड़ी तल्ख यादें हैं इसके साथ। एहतसाब के नाम के साथ जो नारे लगाए गए, उसका जो नतीजा निकला, मुख्तलिफ स्कैंडल्स करप्शन के सामने आते रहे, लोगों के नाम जो है उस हवाले से उनके ऊपर कालक मलती जाती रही, मगर कभी कोई कॉन्क्रीट बात सामने आती हुई नजर नहीं आई। जब यही बात मैंने कुछ इससे पहले नैब के रिप्रेजेंटेटिव से पूछी थी, उन्होंने क्या कहा, लेट्स वॉच हिम। हमारे जो है ना तफ्तीश के प्रोसीजर या तहकीक के प्रोसीजर जो भी इंक्वायरी के इन्वेस्टिगेशन में, उनमें रिफॉर्म्स आनी चाहिए, और जो हमारे कोर्ट के प्रोसीजर हैं उनमें भी रिफॉर्म्स आनी चाहिए। वाइट कॉलर क्राइम्स के लिए जो है ना एविडेंस के जो भी रूल स्पेशल बनाने चाहिए। जब ये हम करेंगे, सारे विल ऑफ द स्टेट होगी तो सारा काम हो जाएगा। असल बात है कि स्टेट की अपनी कितनी विल है, जब स्टेट की विल होगी 100% तो इंशाल्लाह इदारे भी 100% रिजल्ट देंगे। इस पे बात करेंगे। आज स्टार्ट विद यू सेनेटर निहाल हाशमी। जब इदारे काम नहीं कर रहे, ये कितना परेशान कुन है फॉर द सिटिंग गवर्नमेंट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, डे फर्स्ट से ये काफ़ी परेशान कुन रहा है, क्योंकि हमें जो विरसे में हुकूमत मिली थी उसने तमाम इदारे बर्बाद कर दिया था, और उससे पहले की जो हुकूमत थी उसने भी आमरीत के बैनर तले नैब को सिर्फ एक ऐसा इदारा, और इस पर प्राइम मिनिस्टर ने अपना बरमला इजहार भी किया। सवाल ये पैदा होता है कि नैब के चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है? नैब का चेयरमैन अपॉइंट करता है पार्लियामेंट। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक प्रोविज़न दिया गया है कि लीडर ऑफ द हाउस along with consultation with its allied party, leader of the opposition, entire opposition parties, ये सारे मिलके मुत्तफ़क़ तौर पे एक आदमी को अपॉइंट करते हैं, जिसमें अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों मिलके होते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। अब वो इंडिपेंडेंट पोस्ट है, उसको आप रिमूव भी नहीं कर सकता प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट। उसके लिए जो प्रोसीजर रखा गया है जजों के लिए, वही प्रोसीजर उसके लिए भी है। हमारे लिए भी ये परेशान कुन है जो यहाँ पे एक दाग बेल डाल दिया गया। माजी में कभी आप देखें ना, वो इतना परेशान को नहीं था कि इसको तब्दील करने की कोशिश की जाती नहीं, तो ये तरीक़ेकार होता है ना। देखिए, पूरा इदारा, मसलन आसिफ जरदारी की जब SGS और कोटकना केस की बारी आई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया, उन्होंने कहा जी फाइल में पेपर ही मिस हो गए, चूहा खा गया, मिस प्रिंट हो गया, डब्बे सारे आपको याद होंगे। तो देखिए, ये डब्बे के डब्बे गायब हो गए बीच से। तो इसी बात को फोकस किया था प्राइम मिनिस्टर ने, और उन्होंने कहा था कि ये नहीं होना चाहिए, इदारे अपने काम प्रॉपर्ली किया। अच्छा, अगर हम मेंशन दैट केस, उसका खुमियाजा ये निकला था कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को अल्टीमेटली घर भेज दिया था अदालत में। अब अगर प्राइम मिनिस्टर, अगर वही बनता चला जा रहा है, इदारे तब भी काम नहीं करे, सबक नहीं सीखा, उन्होंने नहीं सीखा। अगर प्राइम मिनिस्टर इस पे ये कह रहे हैं कि आप इदारे ठीक काम करें, तो आप मुखालफिन कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर तो डिक्टेट करना चाहते हैं, धमकी दे रहे हैं इदारों को। हम धमकी नहीं देते, हम चाहते हैं हर इदारा ठीक काम करे। तो इसमें यू आर एक्सेप्टिंग कि इदारे काम नहीं कर रहे। देखिए, जो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, मसलन मैं आपको मसलन एक छोटी सी मिसाल दूं। इंडिपेंडेंट बॉडीज आप देखिए, मिलिट्री कोर्ट क्यों बना? इसलिए बना कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट और जो हमारे हाई कोर्ट के रिस्पेक्टिव, वो लोग ना जज रिक्रूट कर सके प्रॉपर्ली, ना जगह एलोकेट कर सके, ना सपोर्टिंग स्टाफ दे सके, और ना स्ट्रेंथन किया जा सके, ना कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके। फिर आ जाएंगे, लेट्स कम टू दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के इदारे काम नहीं करे। इमरान इस्माइल साहब, जो आज सुप्रीम कोर्ट की बड़ी सीरियस किस्म की ग्रिलिंग थी, बड़ी उन्होंने डायरेक्ट बातें की, उन्होंने ये भी कहा कि लग रहा है कि ये आइडियल केस है आपके इदारे की फेलियर का। एग्जैक्टली क्या मतलब निकलेगा इस बात का? फरिया, देखें, सबसे पहले बात तो ये कि जो अपोजिशन हमेशा से कहती रही है, ख़ासतौर से PTI का नैरेटिव रहा है कि जो इदारे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, या वो अंडर प्रेशर परफॉर्म करते हैं, या वो किसी स्टेट के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में किसी को सर्व करते हैं। वो प्राइम मिनिस्टर को सर्व करें, नवाज शरीफ को, या वो इंटीरियर मिनिस्टर को सर्व करें, लेकिन वो स्टेट को सर्व नहीं करते। वो बात आज बिल्कुल साबित हो गई कोर्ट के अंदर कि FBI के चेयरमैन साहब ने फरमाया कि जी मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा इख्तियार है। वो इतने मासूम हैं बेचारे, उनको यही नहीं पता कि उनका इख्तियार भी है कि वो प्रोब कर सकते थे कि अगर इतना बड़ा एक फाइनेंशियल स्कैंडल हुआ है मुल्क के अंदर, इंटरनेशनल स्कैंडल आया है, उसको वो प्रोब तो करते। उनको पता ही नहीं था, उनको आज पता लगा। उन्होंने कहा जी मुझे तो अभी पता चला कि मेरा इख्तियार है, अब मैं करूँगा इसके बाद। नैब के चेयरमैन साहब फरमा रहे, उन्होंने क्या किया आज तक प्ली बार्गेन के अलावा, और ये बात बिल्कुल सरन गलत है
کہ تمام اپوزیشن کو آن بورڈ لے کے ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا. یہ صرف پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر کی مرضی سے, 2 آدمیوں کی مرضی سے یہ اپوائنٹ ہوئے تھے, اور 2 آدمیوں کی مرضی سے یہ باقی اپوائنٹمنٹ بھی کریں. ان کو مسلسل ہم یہ کہتے رہے کہ آپ تمام اپوزیشن کو آن بورڈ لے کے یہ فیصلے کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ادارے اپنے طریقے سے حقیقتاً کام کریں. لیکن ان کو حقیقتاً کام کرنے والے لوگ نہیں عمران چاہیے. اسماعیل صاحب, جس آپ نے ذکر کیا چیئرمین ایف بی آر کا, جس وقت عدالت کو یہ کہنا پڑے چیئرمین ایف بی آر کو, ہی از اے سینئر پرسن, بڑے اہم ادارے کی سینئر پوزیشن پر ایک شخصیت ہو, اور ان کو یہ کہا جائے کہ جس طرح آپ کام کریں اس میں تو 30 سال لگ جائیں گے, یہ کتنا المیہ ہے آپ کے اداروں کا, کیا ریفلیکشن جا رہا ہے؟ اٹس اے ڈیبیکل. یہ جو باتیں آج تک ہوتی تھیں وہ آج کورٹ میں یہ پروو ہو گیا ہے کہ ادارے کام نہیں کر رہے. اگر ادارے کام کر رہے ہوتے نا فریہ, یہ آج کورٹ میں کیس ہوتا ہی نا. یہ باہر کے باہر ہی ادارے سارے اس کو ہینڈل کرتے معاملات کو اور سیٹل کرتے چیزوں کو. ایف بی آر, ایف آئی اے اور نیب, تینوں کے تینوں ادارے جو ہیں وہ صرف وزیر اعظم کی طرف دیکھتے ہیں کہ حضور والا ہمارے لیے کیا حکم ہے وہ بتا دیں. باقی سب کے لیے ادارے موجود ہیں, کسی کا ہو آپ دیکھ لیں. مجھے نہیں پتا ڈاکٹر عاصم کے کتنے قصوروار ہیں کہ نہیں ہیں, لیکن ڈاکٹر عاصم کے اوپر پوری انویسٹیگیشن چل رہی ہے. وہ جسمانی طور پہ بھی بھگت رہے ہیں, وہ ذہنی طور پہ بھی بھگت رہے ہیں. کوئی اور ہو, ابھی کوئی ایم کیو ایم کا ہو وہ بھگتے گا, ابھی کوئی اور جماعت اسلامی کا ہو وہ بھگتے گا. وہ اپنے اپنے حصے کے بھگتیں گے ضرور, چاہے ایف بی آر ہو, ایف آئی اے ہو, سی آئی اے ہو, وہ ضرور بھگتیں گے. When it comes to the ruling party, selective کام کر رہا ہے. What you are saying is کہ selective کام ہو رہا ہے. پی ایم ایل این جب گورنمنٹ میں ہوتی ہے نا, یہ اداروں کو تباہ کرتے ہیں. یہ اپنے اپنے بندے لگاتے ہیں آن دا ٹاپ جو کیپیبل نہیں ہوتے. یہ صرف اپنی سمپتی کے جی اس نے میرے ساتھ جب یہ کیا تھا, فیور کیا تھا, تو آج اس کو یہاں لگا دوں, اور پھر اس سے مزید فیورز لیتے ہیں الٹے سیدھے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. اس پہ بات کر لیتے ہیں, بٹ لیٹس کم ٹو دس الارمنگ سٹیٹمنٹ جو ہم نے آج سنی ہے. I'll come to you, پراچا صاحب مجھے کوئک وقفے کی طرف جانا ہے, لیکن سوال چھوڑے جاتی ہوں. کیا یہ ہم سب کے لیے خبر ہے کہ کہ ایف بی آر کو اور نیب کو اگر یہ کہا جائے کہ وہ ٹھیک کام نہیں کرے, یا ہم سب کا یہی خیال ہے؟ یو کین رائٹ ٹو می آن دیٹ پول جو کہ ہم نے فیس بک پر اور ٹویٹر پر ابھی اوپن کر دیا ہے. کیا آپ کو حیرانگی ہوئی کہ ہمارے ادارے کام نہیں کرے؟ سپریم کورٹ کی آبزرویشن ہے. آفٹر بریک کیپ واچنگ ٹونائٹ وتھ فریہ. اینڈ ویلکم بیک. فرید پراچا صاحب, جس وقت نیب کے چیئرمین سے یہ کہا جائے کہ لگ رہا ہے کہ آپ کام نہیں کرے, 30 سال لگیں گے آپ کو انکوائری کی, کیا ان کو بتایا جائے کہ سر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں, تو پھر ان چیئرمین کی کو کیا کرنا چاہیے؟ شوڈ ہی ریزائن, جیسے کہ فواد چودھری صاحب نے کہا ہے؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نیب اگر ٹھیک کام کر رہا ہوتا تو یہ صورتحال تو نہ ہوتی جو آج ہو رہی ہے. یعنی جو کچھ بیرون ملک رقم چلی گئی, ٹیکس وصول نہیں کیے گئے, کرپشن کی انتہا ہو گئی. 12 ارب روپے روزانہ کی کرپشن. نیب کا ہی ایک سابق چیئرمین جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ روزانہ ہو رہی ہے. 150 میگا کرپشن کیسز نیب کے پاس کب کے 10-15 سالوں کے پڑے ہوئے ہیں. تو نیب نہیں کر رہا, اور اس کی وجہ سے ملک پہ قرضوں کا بوجھ ہے, عام آدمی پہ ٹیکسوں کا بوجھ ہے, اور ہمیں انہوں نے ایک طرح سے یعنی عام آدمی کو انہوں نے زندہ درگور کیا ہوا ہے. اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے, نہال ہاشمی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ ہمیں ورثے میں ملا ہے. یعنی 4 سال تو حکومت کی گزر گئے ہیں, 4 سال گزرنے کے باوجود آپ اسی ورثے کی بات کر رہے ہیں. آپ نے کیا کیا ہے؟ سوال تو یہ ہوگا کہ ان 4 سالوں میں آپ نے اصلاح کے لیے کیا کہا, آپ نے کیسز کو کہاں تک پہنچایا ہے. پھر یہ بات کہ جی جو ہے وہ بن جاتے ہیں آپس کے اندر پارلیمنٹ کے ذریعے, تو یہ پارلیمنٹ کا کہاں کیا رول ہے؟ یعنی ایک لیڈر آف دی اپوزیشن اور ایک لیڈر آف ہاؤس وہ مل کے طے کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس پہ. تو اس لحاظ سے یہ سوال جو ہے یہ ہمیشہ رہے گا کہ یہاں نہیں کر رہے ادارے کام, اور اداروں کے اس کام کا جو کچھ بھی بٹ سر ادارے کام نہیں کر رہے, یہ تو اسٹیبلش ہو گیا فیکٹ. یہ پہلے ایک ڈر تھا جو اپوزیشن اس کا اظہار کرتی تھی, میڈیا اس پہ روشنی ڈالتا تھا, خود گورنمنٹ کی طرف سے اعتراضات آئے. اب تو یہ سپریم کورٹ کی طرف سے نظر آیا, انہوں نے کہا آئیڈیل کیس ہے, کلاسک کیس میں نظر آ رہا ہے آپ کے اداروں کا فیلئر ہے. اب کریں کیا پھر؟ اب ادارے نہیں کام کر رہے تو کیا باقی ہر چیز کے لیے سپریم کورٹ کے پاس جایا کریں؟ میرا خیال تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ ہے جس نے ایک طرح سے مرض کی تہ کو پا لیا ہے
وہ اپنے احکامات کے اندر وہ ان چیزوں کو بھی ہمیں گائیڈ لائن دے گی، قوم کو، پارلیمنٹ کو، حکومت کو، عوام کو، کہ یہ ہونا کیا چاہیے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں میجر ری شفلنگ، میجر ریفارمیشن، ہر طریقے سے ان اداروں کو دوبارہ بنائیں. نہیں دوبارہ کیا، یعنی اگر نیک نیتی ہو تو ہر چیز کام کرتی ہے ٹھیک طریقے سے. آپ نے جو یہ بات کی تھی اور ہاشمی صاحب نے کہا جی کہ نہیں وہ کوئی دھمکی نہیں تھی، تو اتنی عوام کے سامنے ایک دھمکی ہے کہ شرفاء کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں. کون سے شرفاء؟ یعنی پھر آپ ایک لسٹ دے دیں نیب کو کہ یہ شرفاء ہیں، ان کو تو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا، اور یہ کریمنل ہیں، ان کی طرف آپ نے جانا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس سے زیادہ کھلے عام دھمکی کیا ہے؟ نیب اس کے بعد جائے گی کس کے پاس ہے؟ یعنی حکومتی پارٹی کو تو کسی آدمی. ہاشمی صاحب یہ جو آپ نے بات کی ہے لسٹ والی، یہ ہاشمی صاحب یہ ریگولیٹر کون ہے نیب کا؟ دس از اے کوسچن ریز بائی سپریم کورٹ. کون ریگولیٹر ہے اس وقت؟ امپلیکیشن کچھ اور آ رہی ہے اس بات میں. پراجا صاحب تو ایک بڑے ظریق آدمی ہیں، اچھے آدمی، قابل آدمی. ان کے علم میں ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا. ہم نے کیس پکڑا اور دے دیا. ہمارا کام کیس چلانا نہیں ہے، کیس چلانا عدالتوں کا کام ہے. تو یہ سوال عدالت سے ضرور کرنا چاہیے. جو سب آرڈینیٹ کورٹس ہے، وہ اے ٹی سی کورٹ ہو، نیب کورٹ ہو، اس میں ہمارا کوئی ڈومین نہیں، کوئی لینا دینا نہیں. کو کوشش ایک کی منٹ دیکھیں، بدلنے کورٹ کی، ہمارے ٹیمرا کچھ نہیں کرتا تھا. دیکھیں کورٹ ہمارے ڈومین میں نہیں ہے. دیکھیں عدالتوں میں اگر کوشش کی کہ وہ نوٹسز بھیجیں، ایکٹیو ہوا پیمرا. فریا اگر اداروں کو بھی تو آپ بہتر کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. دیکھیں عدالت کو سپریئر عدالت بہتر کرے گی نا. وہ گورنمنٹ نہیں ہے، وہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہے. سپریم کورٹ ہائی کورٹ کو ڈائریکشن دے، ہائی کورٹ جو ہے وہ نیچے ڈسٹرکٹ کورٹ کو ڈائریکشن دے، یا جو انچارج جو ایس ٹی اے کورٹ کا، جو نیب کورٹ کا انچارج، وہ ہمارے ڈومین میں نہیں ہے. دے آر ناٹ انڈر آور انسٹرکشنز. وہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، انڈیپینڈنٹلی چلاتے ہیں. گورنمنٹ کے ملازم نہیں ہے وہ. کہ نیب کام نہیں کر رہا، اس میں بہت ساری وجوہات ہیں. دیکھیں یہ ہم نہیں ہے، کیا نیب کے چیئرمین کو ریزائن کر دینا چاہیے؟ یہ تو آپ ان سے بات کریں نا. فرید پرازا صاحب کو میں نے جواب دیا. دوسرا میں نے فرید پرازا صاحب نے کہا کہ آپ پلیز دے دیں. دیکھیں نا لسٹ میں تو فرمان صاحب کا بھی نام ہے، جو فائنانس منسٹر ہے کے پی کے، جن کے اوپر الزام تھا. تو سر میں ہوگا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کس کا نام ہے؟ میری بات سنیے، جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا. جب ہم کسی ادارے کو بات کرتے ہیں، صاحب کہہ رہے ہیں کہ ناموں کے اوپر ابھی جو ہماری سنسیریٹی یہ ہے کہ ہم نے بل پاس کر دیا نیشنل اسمبلی سے. اس سے پہلے جو قانون تھا وہ قانون تھا کمیشن آف انکوائری 1956، جس میں ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، لیمیٹیشنز تھے. اب جو ہم نے قانون پاس کیا ہے وہ فار آل دا ٹائم کیا ہے کہ ملک کے اندر ہو، ملک کے باہر ہو، ہاؤ امپاورڈ دے آر، ایف بی آر ہو یا اب نیب ہے یا ایف بی آر ہے. آپ کے قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتی، نہ آپ کے ٹریٹی ہے پاناما ملک سے یا کسی اور ملک سے کہ آپ ان کے پاس ایکسس. کیا سپریم کورٹ نے کہا کتنی دور آپ سے فارن آفس؟ فارن آفس کی بات نہیں ہو رہی، فارن آفس کی بات نہیں. اور سپریم کورٹ نے ہمارا نام نہیں لیا. دیکھیں نواز شریف صاحب کا ذکر نہیں ہے، نام نہیں. یہاں پہ وہ 39 لوگ ہیں جن کا نام ایف بی آر کے چیئرمین نے کہا. اس میں حسین نواز کا بھی نام ہے. تو اس میں صرف ہمارے طرف نہیں، نواز شریف صاحب کا ذکر نہیں ہے کہیں پہ. بچوں کا ضرور ذکر ہے. دیر انڈیپینڈنٹ، دیر سرونگ دیر سن لاسٹ 17-18 ایئرس. اب ان کو اگر کسی اور کے بچے نکمے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں جی؟ 18 سال سے اس کے بچوں کی شادی ہو گئی، ان کے بچوں کی شادی ہو گئی جن کا ذکر کریں، جن کو وہ بچے کریں. تو ہم اس پہ کیا کریں کہ عمران اسماعیل صاحب اگر دوسروں کے بچے نکمے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ لائک بچوں سے کیوں جیلس ہو رہے ہیں آپ لوگ؟ ہم تو خود بڑے نکمے ہیں. بچے کیا، ہمارے تو بچے بھی ایک ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ کیا، ہم ان کو دیکھیں یہاں پہ لوگ 60 سال کی عمر میں بیچارے پیسے جمع کر رہے ہوتے ہیں. بچوں کی شادی کس طرح کریں؟ یہاں تو بچے پیدائشی طور پہ ارب پتی ہو جاتے ہیں. وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. 60 سال کی عمر میں لوگ کوشش کرتے ہیں شادی کی، بلکہ 64 سال کی عمر میں. یہ سارا جھوٹ پلندہ جو ہے وہ تو پکڑا گیا نا. یہ سب چیز تو سامنے آ گئی. اب تو سوال یہ ہو رہا ہے کہاں پہ پکڑا گیا؟ کون سا جھوٹ؟ سسٹم. ارے بھائی نواز شریف کا نام ہی نہیں ہے اس پیناما پیپر میں. جھوٹ بول کے اب تو جھوٹ بول کے اب تو مطلب آپ لوگوں کی چہروں کی رونقیں ختم ہو گئی. اب اور کتنا جھوٹ بولو گے؟ بولتے رہے آپ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تو ساری دنیا نے دیکھا آپ کو. آج تو عدالت میں بھی آپ اچھی طرح جی بھر کے ذلیل ہو رہے ہیں. سامنے پوری قوم دیکھ رہی ہے آپ کو. نہیں الحمدللہ ہم ذلیل نہیں ہو رہے. ذلیل وہ لوگ ہو رہے جو ثبوت نہیں فراہم کر سکے. ذلیل وہ ہو رہے جو ثبوت نہیں فراہم کر سکے. پٹیشنر بن کے گئے. ہاشمی صاحب جھوٹ کے پاؤں نہیں پرائم منسٹر کا ذکر نہیں ہے. جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. اسماعیل صاحب لیٹس ریفریز اٹ. آپ کچھ اور ورڈ یوز کر لیں. دس از ناٹ اے گڈ ورڈ. میں کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. جھوٹ پہ جھوٹ بولے چلے جا رہے ہیں. کچھ اس طرح سے کہہ لیں. چلیں جو بھی ہم تو کہیں پر بھی جھوٹ نہیں بول رہے ہیں. جھوٹ کا الزام تو آپ لگا رہے ہیں میرے بھائی. جھوٹ بولنے والا کا آخر میں تو جھوٹ بولنے والے کے مقدر میں ذلت ہی ہوتی ہے نا. اور کیا ہوتا ہے؟ عزت تھوڑی آتی ہے اس کے مقدر میں. دیکھیں
بات یہ ہے کہ سسٹم کی بات ہو رہی ہے کہ سسٹم کو تباہ کیا گیا. یہاں پہ کسی قانون کی بات نہیں ہو رہی. پاکستان میں قانون ہے, پاکستان میں قانون ہے, ہاں, لیکن اس نے کبھی کسی جھوٹے کو عزت نہیں دی, تو انشاءاللہ ابھی بھی نہیں دے گا. اس کا نظام تو چینج نہیں ہو سکتا. وہ نظام تو اللہ نے بنایا نا, آپ نے تو نہیں بنایا. آپ نے جو نظام بنایا وہ نظر آ رہا ہے سامنے. آپ کا نظام تو نظر آ رہا ہے سامنے. جو نیب کا چیئرمین اس وقت کر رہا ہے وہ آپ کا بنایا ہوا نظام ہے. یہ اللہ کا نظام تھوڑی ہے. اللہ کا نظام تو فرق ہے. اس کا دیکھیں, اس کا اللہ الحق ہے, اللہ الحق ہے, اور وہ صرف حق اور سچ کا ساتھ دیتا ہے, وہ جھوٹ کا ساتھ دیتا نہیں. آپ کی آف شور کمپنی ہے 1983 سے, جس کو آپ نے ہینڈل کیا 2015 تک. تھوڑا ٹھنڈا ہو جائیں, ٹھنڈا پانی پئیں. جس نے گورنر بننا تھا بن گیا, اس کا غصہ میرے پہ کیوں اتار رہے ہیں یار؟ میری تو دعا تھی کہ آپ بن جاتے. اسی طرح رائٹ لیفٹ جا رہے ہیں, جس کو جو ارے یار بھائی, آپ کی وہ شیروانی خراب کرنے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے. میں میری کوئی شیروانی نہیں, میں کبھی سلاف نہیں, میں سوٹ پہن کے آیا ہوں. پھر جناب میں اس پارٹی کا ایک کارکن تھا, ہوں اور رہوں گا, اور سچ کا علم بردار ہوں, شیروانی بھی پہن لیں, لیکن جھوٹوں کے حق کا سفیر ہوں. آپ کبھی جائیں جا کر کے شریف میڈیکل سٹی کو تو دیکھیں, آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے گواہی دیں کہ آپ ایک جھوٹے شخص کی وکالت کریں, آپ ایک جھوٹے خاندان کی وکالت کریں, ایک ایسے خاندان کی وکالت کریں جو چوری میں مرتکب ہوا ہے, جس نے پاکستان کا پیسہ چوری کر کے گئے. بنیاد پہ آپ کی پوری عمارت پاکستان کا پیسہ چوری کیا, لانا پڑے گا واپس. جھوٹ بول کے آپ نے اوورسیز سے پیسے جمع کیے, آپ کو الیکشن کمیشن بلا رہا ہے, آپ اسٹے کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. جھوٹ کے بنیاد پہ ہے, جھوٹ کے بنیاد پہ آپ یہ بھی بات کریں. ہاشمی صاحب, آپ تھوڑا سا ٹھنڈا پانی پیئے, مجھے بات کر لینے دیں. دیکھیں فریہ, بات یہ کہ پاکستان میں قانونوں کی کمی تھوڑی ہے. قوانین تو پاکستان میں بہت ہے نا. ریڈ لائٹ کراس کرنے کا قانون ہے کہ جی اگر ریڈ لائٹ آپ کراس کریں گے تو آپ کا لائسنس کینسل ہوگا یا آپ کو چلان ہوگا. لیکن یہ وہ پولیس والا جو ریڈ لائٹ پہ کراس کرنے پہ آپ کو نہیں روک رہا, تو اس کا مطلب ہے آپ کا سسٹم فیلئر ہے. تو نیب کے قانون کی ضرورت نہیں ہے. جو نیب کا آپ نے چیف لگایا ہے وہ سسٹم فیلئر کا شکار ہے. وہ بڑے میاں صاحب کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ ان کی شکل دیکھ رہا ہوتا ہے میاں صاحب کی کہ میاں صاحب میرے لیے کیا حکم ہے. وہ اسٹیٹ کا ملازم نہیں ہے, وہ میاں صاحب کا ذاتی ملازم ہے. اب میاں صاحب کا ذاتی ملازم ہوگا, وہ نیب کو کیا گدو چلائے گا. آج جو ذلت ہوئی ہے, جو کورٹ کے اندر آج, جو کورٹ کے اندر نیب کی, جو نیب کے چیئرمین اور جو نیب کے چیئرمین احتساب عدالت میں, ہاشمی صاحب اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پی کے میں بھی ہونا چاہیے اور فیڈرل لیول پہ بھی ہونا چاہیے, ہر جگہ ہونا چاہیے. ساری قوم دیکھ رہی ہے ہاشمی صاحب کی چیخنے چلانے سے, بات کاٹنے سے کوئی فائدہ نہیں پلیز ہوگا. آپ اپنی باری پہ بات کریں, آپ اپنی باری پہ بات کریں, ٹائی شائی لگا کے لگتے تو موضوع ہے. آپ اپنی باری پہ بات کریں نا, اپنی بھائی جان اپنی نہیں, مگر آپ چھچوری بات کریں گے تو پھر میں آپ کو نہیں بات کرنے دوں گا. آپ چھچوری بات کریں, آپ سر سے پیر پہ چھچوری ہیں, میں کیا چھچوری بات کر رہا ہوں. آپ دونوں میری بات نہیں مان رہے ہیں, پلیز سر. فریہ یہ تو مطلب یہ تو انتہائی مطلب یہ ہے ہی چھچورے نا, ان کے ساتھ تو پروگرام کرنا ہی نہیں چاہیے. No personal remarks, sir, no personal remarks. Please, this is not but on. You tell him to not give personal remarks. یہ خود چھچورے ہیں سب سے بڑے. بہت پرابلم ہو جائے گا. آپ خود بہت بڑے چھچورے ہیں. پرابلم کیا کریں, آپ اٹھا لیں گے آپ مجھے. آپ مجھے اٹھا لیں گے, کیا کریں گے آپ, آپ کیا کریں گے, اٹھا لیں گے مجھے. مجھ سے زیادہ اہل کینڈیڈیٹ ہے اور نہ میں آپ کی نیب سے ڈرتا ہوں, نہ FBR سے. یہ ٹوٹلے چیزیں ہمیں نہ دکھائیں. آپ جو مرضی جو کر سکتے ہیں کر لیں. آپ تو کیا بیٹھوں جو کر سکتے ہیں کر لیں. پرابلم ہو جائے گی, پرابلم بڑے دیکھیں, پرابلم پیدا کرنے والے میں نے. جاؤ یار, جاؤ بھائی, جاؤ اپنا کام کرو, جاؤ جو بن پتا ہے کر لو. ہم سے جو ہو رہا ہے ہم کریں گے. پرابلم کیا ہو جائے گی, دھمکیاں کس کو دے رہے ہو. کس نے روکا, پوری دنیا دیکھ رہی ہے آپ کی جھوٹ کو, آپ کی عیاری کو, آپ کی مکاری کو, آپ کی ڈانس کو, میوزیکل نائٹ کو. جھوٹ تو آپ کا مڈل نیم ہے. کو دیکھ رہی ہے آپ نے آف شور کمپنی آج تک ڈکلیئر نہیں کیا. آپ نے آف شور کمپنی ڈکلیئر نہیں کیا. یہ تو آپ کا مڈل نیم ہے. ساری دنیا دیکھ رہی ہے. یہ تو آپ کا مڈل نیم ہے. کیا آپ نے بنی کہا کہ پلاٹ میں کتنا جھوٹ بولا. جھوٹ تو آپ کا مڈل نیم ہے. Hashmi sahab, calm down. Imran Ismail sahab, calm down. We're going to Faiz Paracha sahab. Please, both of you gentlemen, have a glass of water. ہم بات کو بالکل کہیں اور لے کے جا رہے ہیں. دونوں کے ٹیمپریچرز ہائی ہیں. پراچا صاحب, یہ اب میرا شو آپ ایک لٹمس کیس لے لیں. اس وقت یہی صورتحال ہے. پریس کانفرنسز میں بھی یہ فیصلے کا امپیکٹ کیا پڑے گا پاکستان پر, جو بھی آئے فیصلہ. جی فریہ, میں ایک تو یہ بات عرض کروں کہ یہ جو طرز استدلال ہے نا کہ جی تم نے بھی یہ کیا, تم نے بھی یہ کیا, یہ طرز استدلال ہی ایسا ہے
کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک طرف اعتراف اپنا تو اعتراف کر رہے ہیں، دوسرے کو بھی اسی کٹہرے میں لا رہے ہیں۔ ہم نے جو کرپشن فری پاکستان تحریک شروع کی تھی جماعت اسلامی نے پاناما سے بھی پہلے، تو ہم تو ہر طرح کی کرپشن ہے، ہر دور حکومت کی کرپشن ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ عام آدمی کو پینے کا پانی نہیں ملتا۔ یعنی غریب آدمی نے کیا جرم کیا ہے کہ ہسپتال میں اس کے مریض کے لیے بیڈ نہیں ہے، دوائی نہیں ہے، علاج نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر اجازت دیں آپ بڑی اہم بات کریں ہیں، بہت اہم بات کریں ہیں، یہاں پہ لوکل باڈیز بھی آتی ہیں اور خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت میں آپ ایل آئی بھی ہیں، تو آپ بھی رسپانسبل ہیں اس بات کے لیے۔ بٹ سر کیا انٹلیکچوئل کرپشن آتی ہے اس میں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی جماعت کسی جگہ پر کسی ایک کے ساتھ ایل آئی بن جائے جس کے اوپر وہ کرپشن کا الزام لگا چکی ہو، اور دوسری جگہ کسی اور جماعت کی حامی بن جائے، کشمیر میں کسی کے ساتھ ہو، خیبر پختونخوا میں کسی کے ساتھ ہو؟ یہ کیا انٹلیکچوئل کرپشن نہیں ہے؟ اچھا، یہ اچھا سوال آپ کا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ دیکھیں نا، اگر تو کہیں بھی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا انتخابی طرح سے کوئی چلنے کے نتیجے میں کسی نے وہ اپنے الزامات واپس لے لیے یا ان کو کہنا چھوڑ دیا یا ان کے بارے میں اپنا طرز عمل بدل لیا، تو پھر انٹلیکچوئل کرپشن ہے۔ لیکن اگر ہم نے یعنی وہاں عوام آپس میں کر لیتے ہیں کسی ایک جگہ پر ایک طرح سے پارٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ وقتی طور پر اس انداز کی کہ یہاں آپ کا آدمی کھڑا نہ ہو، یہاں نہ ہو، اگر اس کے نتیجے میں جماعت اسلامی نے کرپشن کی بات چھوڑ دی ہے، اگر اس کے نتیجے میں ہم نے کسی کو کوئی سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، اگر اس کے نتیجے میں ہم نے اپنی کرپشن فری پاکستان تحریک ختم کر لی ہے، پھر تو آپ کا سوال جائز ہے۔ ہم تو ہر وقت ہر لحاظ سے یعنی یہی ہماری ایک دیانتداری ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ہماری کوئی وقتی طور پہ ایڈجسٹمنٹ بھی ہوتی ہے ہم ان پہ بھی تنقید کرتے ہیں۔ ابھی سوال کیا تھا ہاشمی صاحب نے، میں صوبہ خیبر کے اندر ہم نے جو ہے تنقید کی ہے، وہاں بھی نیب کے سلسلے میں جو معاملات ہوئے ہیں ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں، چاہے وہ ہمارے الائی ہیں پی ٹی آئی والے، لیکن ہم پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اتنا ہی شفاف ہونا چاہیے۔ یعنی اگر ہم دوسروں پہ تنقید کر رہے ہیں، جماعت اسلامی الحمدللہ یعنی ہمارے میئر رہے ہیں کراچی میں، ناظم رہے ہیں، ہمارے وزراء رہے ہیں، ایم این اے رہے ہیں، ہمارے تو مخالفین ہماری تعریف کرتے ہیں، عشرت العباد جاتے پیسوں کی کرپشن کا الزام نہیں لگا جماعت اسلامی پہ، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ کرپشن ختم کرنے کا نظام کیونکہ جماعت اسلامی ایل آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، یہ بھی نہیں بنا سکے اپنے صوبے میں، which is unfortunate، لیکن یہ ایکسکیوز نہیں ہے کہ پاکستان کے ادارے کام نہ کریں۔ آفٹر بریک keep watching Tonight Failure۔ اینڈ ویلکم بیک۔ عمران اسماعیل صاحب، وقفے پہ جانے سے پہلے آپ کی ایلائی ہیں جماعت اسلامی، انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں بھی نظام صحیح نہیں بنا۔ جو آرٹیکل ہے سلیم صافی صاحب کا، اس میں بھی انہوں نے کھلم کھلا لکھا ہے کہ کس طریقے سے جا کے شیرپا گروپ سے آپ کو معافی مانگنی پڑی، شیرپا صاحب سے، عمران خان صاحب کے بہاف پر اسپیکر اسمبلی جا کر معافی مانگتے ہیں کہ کرپشن کے الزام ہم نے لگا دیے، ہم ثابت نہیں کر سکے۔ What does this say about your party then؟ میں صرف آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ سلیم صافی ایک بائس جرنلسٹ ہیں جو پی ٹی آئی کو پسند نہیں کرتے فرام دا بگننگ، اور یہ سلیم صافی کا جو آرٹیکل ہے جو بھی جھوٹ پر مبنی ہے، nothing of the sort happened کہ ہمیں جا کے معافی مانگنی پڑی۔ تحریری معاہدے کے ساتھ ساتھ جہانگیر ترین اور پرویز خٹک ان کے گھر جرگہ بنا کر گئے اور نتیجتاً قومی وطن پارٹی دوبارہ پی ٹی آئی کی اتحادی بن گئی۔ چلیں وہ بائسڈ ہے، مگر یہ تو حقیقت ہے کہ قومی وطن پارٹی دوبارہ آپ کے ساتھ آ گئی، جس کو آپ نے کب کے الگ کیا تھا؟ ہم نے کرپ کہہ کے الگ کیا، ہم نے ان کے اوپر پورا انویسٹیگیشن رن کی، اور اس کے بعد جب ہم نے اس وقت بھی ہم نے ان سے یہی کہا تھا کہ جب اگر آپ کے اوپر ثابت ہو جائے کہ آپ نے نہیں کیا یہ کام تو آپ واپس ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی ایشو نہیں۔ تو ہم نے ان کو پورا باقاعدہ ان کے اوپر انویسٹیگیشن رن کی، علیحدہ ہم نے اپنے ایم پی ایس کے اوپر انویسٹیگیشن رن کی، اپنے منسٹرز کو جن کے اوپر ہمیں شک ہوا ان کو ہم نے ہٹا کے سیٹ پہ سے ان کے اوپر انویسٹیگیشن رن کی۔ رائٹ سر، اس میں کیونکہ فہیم باچا صاحب بھی ان کو دے سکے، لیٹس آسک ہم پر آجا صاحب اس دس ٹرو، کیونکہ ایلائے آپ بھی ہیں کہ جی کہ کیا یہ انویسٹیگیشن کے بعد پتہ چلا کہ یہ پارٹی کرپٹ نہیں ہے؟
میرا خیال یہ سوال تو ہونا چاہیے، اور یہ سوال ٹھیک ہے کہ آپ اگر پہلے جلد بازی میں کر رہے ہیں تو اس میں جلد بازی کیوں ہے، اور بعد میں آپ کر رہے ہیں تو پھر کیوں ہے. بہرحال یہ چیزیں ہیں، اس پہ اطمینان تو دلانا چاہیے. ہے نا، آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. آپ کے ساتھ ایک بیٹھی ہوئی آپ کے حامی کو نکال دیا گیا کہ وہ کرپٹ ہے، پھر ان کو واپس لے آئے. پتہ تو چلے کیا طریقہ کار تھا. صافی صاحب اگر بائسڈ ہیں اکارڈنگ ٹو عمران اسماعیل تو پھر کھل کے پتہ چل جائے. آپ بتا دیں کہ کیا طریقہ کار تھا، کون سی انویسٹیگیشن تھی. لیٹس میک اٹ پبلک. فریہ دیکھیں، میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم وہ واحد جماعت ہیں جنہوں نے اپنے سٹنگ منسٹر کو منسٹری سے ہٹا کے انویسٹیگیشن کرائی، جیل میں ڈالا اس کو. اب وی آر دی اونلی پارٹی، مجھے بتا دیں کوئی دوسری پارٹی. ہم نے اپنے ایم پی ایز کو ہٹا کے ایم پی ایز کے اوپر انویسٹیگیشن رن کرائی. اپنے سینیٹرز کے اوپر کسی کے اوپر الزام آیا ہے اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرائی ہے ہم نے. تو ہم تو اس سے پیچھے نہیں ہٹتے. اور میں آپ کو یہ حلفاً بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہمارے اپنے کسی کی کرپشن پروو ہو جائے تو شاید 2 سیکنڈ بھی وہ سروائیو نہ کر سکے، اور ہم اس کو دیر نہیں کریں گے جیل بھجوانے میں. تو ہم انویسٹیگیشن کرتے ہیں، ہمارا طریقہ کار ہے. ہم نے اس کے اوپر الزام آئے تھے اس منسٹر کے اوپر، ہم نے اس کو ہٹایا. ہم نے ان سے کہا کہ ہم انویسٹیگیشن کرائیں گے. انویسٹیگیشن ہوئی اینڈ دین ٹھیک ہے. آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا. ہاشمی صاحب کوئکلی نا، اٹارنی جنرل نے آج عدالت میں یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ براہ راست کسی ادارے کے اختیارات اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتی. کیوں لگ رہا ہے بار بار کہ آپ نے کیس تو چلوا دیا لیکن آپ نے روکنا بھی ہے اس کیس کو وہاں پر، یا آپ ہائی لائٹ کرتے جاتے ہیں روزانہ کہ نہیں آپ کا اختیار نہیں ہے؟ سپریم کورٹ کو کیوں یاد دلاتے ہیں آپ یہ بات؟ ایک آئینی پوزیشن کو ڈسکس کیا گیا ہے. سپریم کورٹ از دا ہائیسٹ فورم آف پاکستان. سپریم کورٹ بنیادی طور پہ ایک اپیلیٹ کورٹ ہے. بنیادی طور پہ جو ٹرائل کورٹ ہے اس کے بعد آتا ہے ہائی کورٹ. ہائی کورٹ کے بعد بھی اگر کوئی اپیل ڈسسیٹسفائیڈ ہو تو پھر وہ جاتے ہیں سپریم کورٹ. مگر اگر کسی ادارے میں آپ جا کے خود انویسٹیگیٹ کر رہے ہوں یا کس ادارے کے آپ پاور، وہ آپ کی آئین نے بڑا ہر ادارے کو ہر کے اپنے ایک فریم ورک ہے. دیکھیں ایگزیکٹو کا فریم ورک ہے، پارلیمنٹ کا فریم ورک میں رکھا ہوا ہے. ہر کسی کے اپنے اپنے فریم ورک اور ڈومین. اسی لیے بہت سارے ہمارے جو دانشور ہیں وہ کہتے ہیں کہ ادارے اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے کام کریں. ایسے آپ میرے شو میں آئے روزانہ مجھے کہیں کہ آپ یہ شو کر نہیں سکتی لیکن میں آ گیا ہوں. Isn't it like that? No, not like that. جی چلے ٹھیک ہے. دیکھیں 184(3) کے تحت سن سکتے ہیں، میٹر کو سن سکتے ہیں. میں صرف میرے بھائی نے بہت اچھی باتیں کی کہ ہم نے ختم ہو رہا ہے. عمران اسماعیل صاحب بات یہ ہے کہ شوکت یوسف زئی صاحب سعد رفیق کی پریس کانفرنسز نکالیں تو آپ دیکھیں گے اس میں سعد رفیق صاحب کہتے ہیں کہ جی اب ہمیں فوراً فیصلہ چاہیے، شفاف آج ہی چاہیے. تو ان کو آپ نے کیوں نہیں لے لیا؟ جی فرمائیے عمران اسماعیل صاحب. سعد رفیق صاحب کی پریس کانفرنس نکال کے دیکھیں تو وہ ان کے آپ کو بار بار ملے گا. ریپیٹڈلی انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اسی کورٹ سے فیصلہ چاہیے اور ہمیں بالکل شفاف فیصلہ چاہیے، بلیک اینڈ وائٹ فیصلہ چاہیے، ٹرانسپیرنٹ، اور بہت جلدی چاہیے. کورٹ کے اوپر پریشر ڈال رہے تھے. اب جب پتہ لگا فیصلہ ہونے والا ہے اور یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمارے خلاف ہونے والا ہے تو اب کورٹ کو بتا رہے ہیں کہ جی آپ یہ سن نہیں سکتے، لہٰذا آپ اس کو کہیں اور بھیج دیں. تو یہ تو پیراڈائم شفٹس ان کے ہوتے رہتے ہیں. طول دینے کا الزام بھی لگ رہا ہے نا آپ سے. آپ کو کیوں لگ رہا ہے پی ٹی آئی طول دے رہی ہے ہاشمی صاحب؟ دیکھیں اس لیے کہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی پروڈکٹ نہیں ہے جو سیل کر سکے 2018 میں. نہ ان کی گورنمنٹ بہتر ہوئی، نہ وہاں کے ہاسپٹلز میں ایم آر آئی ہے، نہ وہاں پہ میں کوئی نہیں ہوتا ہوں کہ کوئی کسی کو مشورہ دوں. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چاہتے ہیں اس کی طوالت ہو تو یہ 3 عدالتیں جہاں پہ نواز شریف صاحب کے مرحوم والد ان کے پورے خاندان کو برا بھلا کہہ سکے، ہماری پولیٹیکل امیج کو بلائن کر سکے. والد کو بھی آپ خود لائے، والد کو بھی بچوں کو بھی خود لائے. ہم نے نہیں کہا.